अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। हमें यह भी उम्मीद है कि आप रमज़ान के मुबारक महीनों में इबादतों में मसरूफ़ होंगे, ज़िक्र दुआ में मसरूफ़ होंगे। आपको मालूम है कि हैदराबाद का एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ इलाका है मुशीराबाद। यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और माशाअल्लाह मुसलमान फाइनेंशियली, एजुकेशनली और हर एतबार से सेल्फ सफिशिएंट है, बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुशीराबाद में कई तंजीमें रिफाही फलाही अपना अपना काम अंजाम देती है। उनमें से एक बहुत ही मारूफ और मशहूर तंजीम है, तंजीम अंजुमन मुहिब्बान अहले बैत। इसके तहत, इसके बैनर के तहत कई सारे काम होते हैं, समाजी रिफाही फलाही। उनमें से एक काम तो कई सारे हैं। आज हम इसी तंजीम के बैनर तले ये एक बड़ा अहम काम शुरू करने जा रहे हैं। वो है हमारे मुशीराबाद के जो मुख्तलिफ फील्ड्स में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हयात में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है या बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाकर हम गाहे बगाहे उनसे इंटरव्यू लेंगे और उनका जो अचीवमेंट्स है आपके सामने रखेंगे। तो आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है, ये समझिए उसका पहला एपिसोड है। और आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, वो अपने फ़न में, अपने फील्ड में, आप कहिए कि अपने शोबे में इंतहाई मुनफरिद शख्सियत है। और आपने अपना जो फ़न है, उनका जो आर्ट है, उनकी जो पहचान है, उसमें ज़बरदस्त पहचान बना ली है। और आप ये देखिए कि अगर हम किसी को याद करते हैं तो एक पर्टिकुलर कोई कोई फील्ड को लेकर के उनको याद करते हैं या फिर किसी से ताल्लुक़ जोड़ कर याद करते हैं। जैसा कोई अगर है, ये फलां लीडर है, या कोई शख्स है तो ये फलां वो है। लेकिन आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के कलाम यानी कुरान मजीद से है। हम उनको याद करते हैं या फिर उनको कहीं देखते हैं, तो हमारे ज़हन में जो पहला जो तसव्वुर आता है वो ये आता है कि इनका ताल्लुक़ कुरान मजीद से है। और ये कुरान मजीद के से भी उनका वो ताल्लुक़ है जो इंतहाई बुलंद बाला और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है। न सिर्फ पेशा है बल्कि एक फ़न है। मेरी मुराद है क़िरात। तो क़िरात के मैदान में इलाक़ा मुशीराबाद से जिन क़ुर्रा ने इस मैदान में बड़ा अहम मुकाम हासिल किया है और ज़बरदस्त पहचान बनाई है, उनमें से एक शख्सियत मेरी मुराद हमारे मुअज़्ज़ज़ आज के मेहमान कारी कारी बरकत अली साहब। तो कारी साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महफ़िल में हमको मदऊ किया। हमारे तंज़ीम तंज़ीम अंजुमन महबान अहले बैत की जानिब से जो मुनक़्क़द महफ़िल की है, वाक़ई में माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा तरीक़े से सजाया है। अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ख़ासकर मैं इन साहिबीन का शुक्रिया करता हूँ जो तंज़ीम से वाबस्ता हैं। ख़ासकर वो लोग जो है ना फ़लाही काम करते हैं, माशाअल्लाह बहुत से फ़लाही काम करते हैं और मुशीराबाद में काबिल ज़िक्र है इस तंज़ीम की कि बहुत अच्छे अंदाज़ से काम लोगों के खिदमत में पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आज हम हमारे मुअज़्ज़ज़ कारी बरकत अली साहब से तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। तो इब्तिदान तारुफ़ तो आपने उनका सुन लिया है। हमारा कारी साहब से सबसे पहला सवाल ये है, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कारी साहब ने मुकामी सतह पर और मुल्की सतह पर कई अहम क़िरात के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि कारी साहब ने हमारे शहर की जो सबसे तारीखी जो मस्जिद है, मक्का मस्जिद, वहाँ के हर साल वहाँ बहुत ही अहम और बहुत ही तारीखी मुकाबला कुरान मजीद मुनक्किद किया जाता है। आपने वहाँ उसमें न सिर्फ उस मुकाबले में हिस्सा लिया बल्कि अ, अव्वल पोजीशन भी हासिल किया और दुव्वम पोजीशन भी हासिल किया। इसी तरह कई अहम और बड़े मुकाबले जात में कारी बरकत अली साहब ने हिस्सा लेकर नहायत ही नुमाया कामयाबी हासिल की है। तो कारी साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जिस इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम फ़न से वाबस्ता है, यानी क़िरात कलाम मजीद, तो उसका आपके अंदर शौक़ कैसे पैदा हुआ, उसकी तफ़सील बताएँ। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से मुझे ऐसा कुरान की बानिस्बत नसीहत फ़रमाई कि आपने कैसा इस कुरान पाक का शौक़ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हमारे जामे मस्जिद मुशीराबाद में एक क़िरात का प्रोग्राम हो रहा था,
کئی سال پہلے، تو اس موقع پر میں نے وہاں پر شرکت کر وہاں پر دیکھا تو لوگ قراء کرام قاریہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایسا پڑھ رہے ہیں کہ دل میں قرآن کی تلاوت ایسی اتر رہی ہے کہ میں جو ہے نا ایسا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اس کی مقصد کیسا ہے اور یہ لوگ کیسا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ایسی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قرآن سن کر قرآن پاک پڑھنے والے بن جائے۔ تو وہ انداز مجھ کو جو ہے نا پسند آیا، تو میں نے بہت محنت اور کوشش سے جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ ہمارے مشیرآباد میں جو ہے نا جامع مسجد مشیرآباد میں بہت سے قراء کرام کے پروگرام میں قرأت کا پروگرام رہا، تو اس پروگرام میں قرأت ایک قاری عبدالباسط شرفی صاحب بول کے تھے، جو ہمارے استاد محترم ہے ابھی، وہ پہلے جو ہے نا آئے تھے، تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی، وہ اذ قال یوسف سے پوری مکمل ایک آیت ہے، وہ لمبی، وہ مکمل ایک سانس میں پڑھی، تو میں سن کے بے انتہا ایسا فدا ہو گیا، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اور ہمارے سامنے جو پڑھ رہے ہیں اتنی پیاری آواز سے ایسا پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ اتنی پیاری آواز کہاں سے آ گئی ان کے پاس۔ تو وہ سن کے میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے میں نے قاری صاحب سے ملاقات کری، اور ان سے ان کا گھر کا پتہ لیا، ایڈریس لیا، جا کر ان کے مصافحہ کر پھر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، محنت کی۔ انہوں نے میری محنت کو، کوشش کو، یہاں سے ان کا گھر کافی 10 کلومیٹر دور تھا ایک زمانے میں، تو اس ٹائم میں جو ہے نا سائیکل پر بھی جانا تھا، کبھی بس سے جاتے تھے، کبھی جو ہے نا آٹو سے جاتے تھے، بہرحال جاتے تھے۔ ہماری پابندی سے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے، خوش ہو کر بولے ارے مشیرآباد سے اتنی دور سے آپ یہاں پر ہمارے پاس قرات کے لیے جو آ رہے ہیں، قابل فخر ہے کہ اتنی طویل دور سے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو مجھ پر پڑھانے کے لیے جو ہے نا بھیجا ہے۔ تو میں نے بہت محنت کوشش کر جو ہے نا قاری صاحب سے ملاقات کی، قاری صاحب سے پڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ مزہ مجھے آیا کہ واقعی میں جو ہے نا قرآن کو اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا بہت ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر مسلمان کے لیے قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ حاصل کی ہے۔ جی، میرا اگلا سوال یہی ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ اپنے طالب علمی کے زمانے میں مسلسل کوشش کر کے اپنے استاد سے 10 کلومیٹر دور تک جا کے آپ نے اس فن کی تعلیم حاصل کی، اور تقریباً بچپن سے ہی آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو فن قرات ہے اس کی کس طرح مشق کی جاتی ہے، کس طرح پریکٹس کی جاتی ہے؟ قرآن کے پڑھنے کے طریقے تو جو ہے نا 3 ہے، ایک ہے حد، اور دوسرا ہے ترتیل، اور تیسرا ہے تدبیر۔ تو قرآن کو جو ہے نا میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ ترتیل سے حاصل کی ہے۔ ماشاء اللہ جو ہے نا قاری صاحب جو قرات کرتے ہیں وہ ترتیل سے کرتے ہیں، تو قرآن کی جو تلفظ کی ادائی ہے وہ ایک دم ایسے انداز سے تجوید سے کرتے ہیں، تو آدمی میں جو خوبی ہوتی ہے قرآن کی وہ اتر جاتی ہے دل میں۔ تو لوگ جو ہے نا سمجھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا قرآن ہمارے مومن ہونے کے بعد نازل فرمایا ہمارے اوپر، کیوں نہ ہم اس کو پڑھیں، اور پڑھے تو پڑھے، ایسا پڑھے تجوید کے ساتھ پڑھے۔ جی تو تجوید کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری لازمی ہے۔ جی، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو تجوید ہے، ایک قرات ہے، اور ایک عام قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، تو تجوید اور قرات میں کیا فرق ہے؟ تجوید دراصل قرآن پاک کی جو ہے نا صحیح پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں تجوید۔ تجوید سے جو قرآن پاک پڑھا ہے وہ جو ہے نا قرآن پاک صحیح پڑھنے والا قاری قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کی جو روح ہوتی ہے وہ ہے تجوید۔ جی، آپ آپ نے خود بتایا کہ کئی مقابلے جات میں آپ حصہ لیے، لوگ آپ کو شوق سے سنتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سب سے پسندیدہ، سب سے من پسند قاری کون سے ہے؟ اب مصر تو جو ہے نا قاری قرآن کا جو ہے نا شہر ہے، الحمدللہ وہاں پر کافی عرصے دراز سے میرے بچپن سے میں سنتا ہوں کہ مصر کے قراء کرام بہت بہترین ہوتے ہیں۔ تو اس میں قابل ذکر یہ ہے کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد، جو میرے بچپن سے جو ہے نا میں سنتا تھا، ان کو بہت پسند کرتا تھا، الحمدللہ آج بھی پسند کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اور قاری قرآن ہے قاری صدیق المنشاوی صاحب، وہ بھی بہترین آواز سے، انداز سے پڑھتے ہیں، اور ان کی آواز میں ایک تلفظ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سننے کے بعد اس میں اتر جاتا ہے۔ جی
کہ اللہ یہ کیا پیارا کلام ہے، کیا سندر آواز ہے، کیا بہترین آواز ہے، اس کو میں کیسا پڑھوں، اس کو کیسی کوشش کروں، بلکہ آدمی میں جو ہے نا سننے کے بعد اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جی، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مصر قرۂ کرام کی سرزمین ہے، تو قارئین اور ہمارے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو تنظیم ہے، تنظیم محبان اہل بیت، اس کے بینر تلے رمضان المبارک کے موقع پر پچھلے کئی برسوں سے تقریباً مصر کے اور ایران کے وہاں کے نامور قرۂ کرام کو بلا کر کے یہاں پر جلسہ حسن قرات رکھا جاتا ہے، اور جب وہ قرات قرآن مجید کی قرات کرتے ہیں تو بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن کا نزول ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں وہ اہل عرب ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے مخصوص لہن میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو قرات کا ایک ذوق و شوق ہے تنظیم محبان اہل بیت کی طرف سے یہاں کی مشیرآباد کے عوام میں اس قرات کے ذوق کو، اس کے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح سے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں۔ تو قاری صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں دو تین بڑے اہم مشہور و معروف اور عالمی سطح پر جنہوں نے اپنا نام کمایا قرات کے میدان میں، ان کا نام لیا، جیسا قاری عبدالباسط صاحب اور قاری صدیق منشاوی صاحب، اور اس طرح پتہ نہیں کئی قرآن کے فدائیین ہیں، محبان ہیں، عاشقین ہیں۔ ان لوگوں کی قرات میں الگ الگ فرق ہے، تو وہ یعنی پریکٹس کا ان کا مشق کا کمال ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ، آپ نے بھی بہت پیارا سوال کیا ہے۔ دراصل جو ہے نا ان کی آواز میں وہ درد ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہے، جو بندہ جو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی دین ہے وہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو عطا کرتا ہے وہ آواز اس کو آ جاتی ہے، نوازتا ہے۔ تو بہترین تو یہ قاری قرآن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے اس کی آواز میں وہ کرشمہ اور کشش پیدا کرتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے والے بن جائے۔ اور صدیق المنشاوی، قاری عبدالباسط، عبدالصمد کے علاوہ اور بھی قرآن کرام ہے جس میں قابل ذکر ہے قاری شیخ محمود شاہد انور اور سید متولی عبدالعال اور قاری شیخ رمضان ہنداوی۔ یہ قرآن کرام بھی ماشاء اللہ بہترین قرات پڑھتے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے نا انداز ایسا ہے کہ آج جو پڑھتے ہیں تو قرآن ایسا نزول ہونے والا جیسا دکھ رہا ہے، ویسا محسوس ہوتا ہے، یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ بالکل، ماشاء اللہ، آپ نے عالمی سطح کے قرۂ کرام کا ذکر کیا۔ خود ہمارے محلے مشیرآباد میں بھی آپ ہے اور کئی ایسے دیگر قرۂ کرام ہیں جو اپنے مخصوص لہن کی وجہ سے پورے عوام میں، پورے علاقے، نہ صرف مشیرآباد میں بلکہ حیدرآباد میں اور ہندوستان بھر میں اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔ لیکن ہم جس تنظیم کے بینر تلے یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ اسی تنظیم انجمن محبان اہل بیت کی طرف سے گزشتہ تقریباً کئی برسوں سے یہاں کے طلباء کو قرات کا فن سکھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ آپ مفت میں جو ہے ان طلباء کو قرات کا فن سکھا رہے ہیں۔ جو سلسلہ مصر کے قرۂ کرام کی طرف سے، یعنی ہم اس سلسلہ جوڑ سکتے ہیں، قرات کا جو تصور ہے، جب بھی قرات کا اگر ذکر آئے تو فوری قاری عبدالباسط کا نام ذہن میں آتا ہے، پھر آپ لوگوں کا نام ذہن میں آتا ہے۔ تو آپ جو قرات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جو تعلیم دے رہے ہیں تنظیم محبان اہل بیت کی طرف سے، اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں، کس طرح کی کلاسز ہوتی ہے، اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ الحمدللہ، تنظیم کی جانب سے جو کلاسز قرات کی جا رہی ہے یہاں پر، ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء سے 10:30 بجے تک ٹائم ہے اس کا پڑھنے کا۔ تو طلباء کی تعداد ہونے کی زیادہ وجہ سے یہاں پر کبھی 11 بھی بج جاتے ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور بچے جو ہے نا دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے کافی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے۔ ماشاء اللہ قرات کی بہت شوق رکھتے ہیں قرات کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پڑھانے کا شرف حاصل فرمایا کہ اس تنظیم میں میں جو ہے نا قرات کا جو ہے نا شوق رکھا، اور تنظیم کے جو ہے نا ممبران ہے مجھ سے خواہش کیے کہ ہمارے کو ایک قاری کی ضرورت ہے، کوئی قاری صاحب ہے تو پڑھانے کے لیے اچھا تھا، بولے کہ میرے سامنے ایک مرتبہ ذکر کرے، تو آپ اگر اجازت دیے تو کوئی قاری صاحب کو رکھ دیں گے، اگر نہیں آپ ہی پڑھا لو نا بول کے بول دیے میرے کو، تو الحمدللہ ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا بول کے ایک مرتبہ صرف دعوت دیے۔ وہ ایک دعوت سے میں آج تک یہاں پر میں محفوظ ہوں، اور الحمدللہ کبھی کسی چیز کی جو ہے نا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی اس تنظیم کی طرف سے، نہ میں کوئی تنظیم کو جو ہے نا کوئی تکلیف دیا کہ بچے جو ہے نا یہاں پر بیٹھ رہے ہیں کیسا کرنا، بچوں کی تعداد زیادہ ہوئی، اور تنظیم میں جو ہے نا جگہ کا جو ہے نا قلت ہے، تنظیم بار بار جگہ بدلتے جاتی ہے، کیونکہ
ایسا ہوتا ہے کہ تنظیم میں کچھ کرائے سے رہنے کی وجہ سے مکان مالک کہتے ہیں کہ تنظیم کا ہم کو یہاں سے آپ کچھ شفٹ کر دیجئے، دوسرا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، کچھ بنانا. تو الحمدللہ جو ہے نا تنظیم جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں ہم نے اس کلاس کو جاری رکھا، بند نہیں کرا. اور الحمدللہ کہ قرآن کی شوق بچوں میں ہونے کی وجہ سے میں بھی یہاں پر جو ہے نا قرآن پڑھنے والا بن جا رہا ہوں کہ بچوں کی طرف سے میں خود قرآن والا ہوگا، جی قرآن پڑھنے والا ہوگا، قاری قرآن ہوگا. تو بچے بھی جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا اس کے منزل تک پہنچاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم سے جو ہے نا مجھ کو جو فائدہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ، میں قاری قرآن بننے کی میری منزل کو تنظیم کی جانب سے میں پہنچ گیا ہوں. تو اس میں جو ہے نا اور بھی قابل ذکر ہے کہ آپ نے کہا کہ حیدرآباد میں اور قرائے کرام ہیں. ماشاء اللہ کافی قرائے کرام ہیں. ہمارے محلے مشیرآباد کے بھی قرائے کرام ہیں، حیدرآباد سکندرآباد کے قرائے کرام ہیں، جس میں قابل ذکر عبدالقیوم شاکر ہے، عبداللہ کلیمی صاحب ہے، اور بہت سے قرائے کرام کافی محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا قرآن کا شوق دلا رہے ہیں جی الحمدللہ. ایک عام سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے، جو قرات کا فن ہے ایک مخصوص فن ہے، مخصوص لہن ہے، ایک 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 مختلف قسم کی، ایک منفرد قسم کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ بھائی قرات پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص غذا کھانی پڑتی کیا؟ مطلب اس کے لیے کوئی مخصوص ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے یا پھر مسلسل پریکٹس ہی اس کا جو ہے ایک واحد حل ہے؟ قرات کی تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے نا ایک نمبر پہ آتی ہے وہ ہے اپنی ذاتی پریکٹس. خود پریکٹس کرنا ہے. خود پریکٹس کرنے کی وجہ سے قاری قرآن برقرار رہتا ہے. جو مسلسل کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ تو تلاوت کرنا ہے جو ترتیل کے ساتھ، اور اس کو جو ہے نا ناظرہ پڑھنا ہے، جو ہے نا اس کی طبیعت کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے 1 پارہ پڑھو، 1.5 پارہ پڑھو، 2 پارے پڑھو یا آدھا پارہ پڑھو، کچھ نہ کچھ اس کو تو روزانہ ناظرہ کی تلاوت کرنا ہے اور قرات کی ترتیل کے ساتھ 1 گھنٹہ مسلسل مشق کرنا ہے. تو تعلیم اس کے لیے برقرار رہتی ہے. قاری قرآن بہتر سے بہتر بن کے رہتا ہے. ورنہ جو ہے نا یہ تعلیم ایسا ہے، آپ اگر اس میں کوشش نہیں کرے تو یہ قرآن ایسا ہے کہ واپس چلے جاتا ہے. جی تو ہمارا ایک آخری سوال یہ ہے، آپ جو ہے تقریباً بڑے بڑے مجموعے میں بھی قرات کلام مجید کو پیش کر چکے ہیں، اور لوگ آپ کی قرات کی وجہ سے یعنی قرآن سے ربط پیدا کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں کئی طلباء آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. کبھی آپ کو ایسا موقع آئے کہ آپ کی قرات کے ساتھ لوگ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا پیغام کیا ہے، آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کا پورا جو قرات کا آپ کا جو کام ہے، جو مشن ہے، اس کو لے کر کے آپ کا پیغام کیا ہے، اس کو مختصر سے الفاظ میں بتا دیں؟ دراصل جو ہے نا قاری قرآن تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. قرآن وہ چیز ہے جو بیمار کو شفا دیتا ہے اور گناہوں کو جو ہے نا معاف کرا دیتا ہے قرآن پاک، اور وہ سکون ادا کرتا ہے جو بندہ نہیں سوچتا ہے. قرآن کی تلاوت وہ ہے. اور قرآن سب سے پہلے تو جو ہے نا سب کو پڑھنا بہت ضروری لازمی ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور فرض عین ہے. جو اس کو پڑھا وہ ثواب پایا، اور فرض کفایہ ایسا ہے جو نہ پڑھا وہ بھی جو ہے نا اس کو گناہ گار ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک سب کو پڑھنا ہے، سب مسلمان کو پڑھنا ہے. قرآن پاک پڑھنے کا مقصد یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ میں نے اللہ سے کلام کر رہا ہوں، گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. یہ سوچ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے ہم کو، اور آخرت کی جو ہے نا ہماری زندگی آسانی سے جو ہے نا گزر جائے. اور زندگی میں جو ہے نا قرآن پاک تلاوت کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسا ایک نور کی طرح جو ہے نا چمکتا ہے. بندوں میں جو ہے نا اس کی شناخت الگ. تو ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی. ہمارا ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مطلب اتنا بڑا اہم کام انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ الحمدللہ میں نے مشیر آباد میں کافی عرصے دراز سے محنت اور مشقت کی کہ یہاں کے ہر بچہ ہر گھر ایک قاری قرآن ہو جائے. میری دلی خواہش ہے کہ ہمارے اس برادری ہے جو خاص کر محلے مشیر آباد میں سب مل جل کر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں کی تہذیب اور تمدن اور ملاقات محبت کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ مجھے جو ہے نا اتنی محبت سے پیش آتے. تو میں جس طرح یہاں پر قرآن کا شوق رکھتا ہوں،
ہر گھر میں جو ہے نا ایک قاری قرآن ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور خاص کر مصر کے جو قراء کرام ہیں، خاص کر قاری قرآن قاری قاری عبدالباسط عبدالصمد، قاری صدیق المنشاوی، ایسے قراء کرام مشیر آباد میں ہر گھر کو قاری قرآن ہو جائے، میری ماشاء دلی اللہ خواہش ہے۔ ماشاء اللہ اور جتنے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے تنظیم کی جانب سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچے بھی جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے کی بہت لگاؤ اور گفتگو کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے صدر صاحب جو شفیع الدین صاحب بھی قرات کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ ہر بچے کو ایسا قاری قرآن بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دلوں میں جو ہے نا قرآن کی محبت سے اٹوٹ محبت کے ساتھ جڑ جائے۔ اور محل مشیر آباد میں اگر قرات کا نام اگر لیا جاتا ہے تو تنظیم انجمن محبان اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، جو کافی عرصے دراز سے یہاں پر جو ہے نا کلاس کا اہتمام کیے ہیں اور تمام بچوں کے لیے سہولت دیے ہیں کہ ہر آپ جو ہے نا قرات کے لیے جہاں کہیں بھی باہر جانے کے لیے آپ کو بلاوا آئے، تنظیم اس کے خاص کر انتظامات کریں گی، آپ کو جانے کے آنے کے اخراجات کے سفر کے بھی، یہ تنظیم کا خاص کر بہت شوق ہے۔ تو پہلی بات تو جو ہے نا قرات کا شوق تو سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن خاص کر یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچہ جو یہاں سے کہیں اور بھی مقام پر جائے تو اس کی پوری ذمہ داری تنظیم کی جانب سے رہیں گا، بلکہ صدر صاحب کا باضابطہ اعلان ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں سے پڑھنے والا ہر قاری عبدالباسط کی طرح پڑھ کر نکلے، ہر قاری صدیق منشاوی کی طرح پڑھ کے نکلے۔ تو آپ نے ماشاء اللہ بڑے عزم کا اظہار کیا ہے، بڑے اہم آپ کی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ناظرین آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مختصر سا قرآن مجید کی قرات پیش کریں تاکہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں۔ جی جزاک اللہ، آپ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ٹائم دی ہے، انشاءاللہ میں برابر آپ کے حکم پہ بجا لاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ثم رددناه أسفل سافلين،
فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان قاری برکت علی صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تنظیم محبان اہل بیت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس سے وابستہ ہوں گے. یہ آج کی ہماری ایک دم بالکل ابتدائی کوشش ہے، پہلی کوشش ہے، اور یہ کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی. اور ہمارے مشیرآباد میں جو زندگی کے مختلف شعبے جات میں، مختلف فیلڈ میں جنہوں نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور جو کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہے، ہم ان کو آپ کے سامنے لا کر کے ان سے انٹرویو لیں گے، ان سے معلومات حاصل کریں گے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تنظیم محبان اہل بیت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور اپنے افراد خاندان، اپنی فیملی ممبرس میں بھی ضرور دکھائیے. تو آپ کا بے حد شکریہ.